मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की बाकी तफसीर यहाँ से है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख्वाबों की ताबीर दरियाफ़्त की जाती है, यानी पूछते हैं, मगर वो पैगम्बराना अंदाज़ पर इस सवाल के जवाब से पहले तबलीग और दावत ईमान का काम शुरू फरमाते हैं और उसूल दावत के मातहत हिकमत और दानिशमंदी से काम लेकर सबसे पहले उनके दिलों में अपना एतमाद पैदा करने के लिए अपने उस मुअजिज़े का ज़िक्र किया। तुम्हारे लिए जो खाना तुम्हारे घरों से या किसी दूसरी जगह से आता है, उसके आने से पहले ही मैं तुमको बतला देता हूँ कि किस किस्म का खाना है, कौन सा खाना आ रहा है, वेज है, नॉन वेज है, क्या है और कैसा है और कितना है और किस वक्त आएगा, ये सब बता दिया करते थे वो। और वो ठीक उसी तरह निकलता है। इतना तो तुमको मालूम, क्या हाँ मालूम है, बस अब तुम भरोसा रखो। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, कि ये क्या है, ये मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है, ये मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है। ये कोई रमल जफर का फ़न या कहानत, ज्योतिषी वगैरह का शोबदा नहीं है, बस ये मेरे रब ने सिखाया हुआ एक इल्म है मुझे। ये मत समझना ये इल्म रमल है और ये जफ़र है, जाफ़र नहीं, जफ़र। ये सब सिफली इल्म होते हैं, जादुई इल्म, और नाम ये सिफली इल्म, निचले इल्म। सिफली इल्म का मतलब क्या है, यदे उलिया, देने वाला, यदे सुफला, नीचे वाला, लेने वाला। तो सिफली इल्म है, गंदे, घटिया। असल इल्म कुरान और हदीस का इल्म, आला इल्म। तो ये मत समझना कि ये मैं कोई जादू टोना कर रहा हूँ, एकदम खुली बात है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो इल्म है, इल्म ताबीर, जो मेरे रब ने मुझे बताया। सीधा बैठो, एक टांग खड़ी है। जो मेरे रब ने मुझे सिखलाया, बल्कि मेरा रब बज़रिए वही मुझे बतला देता है, मैं उसकी इत्तला देता हूँ। ये मेरा कमाल नहीं है, और ये एक खुला मुअजिज़ा था जो दलील नबूवत और एतमाद का बहुत बड़ा सबब था। खुली बात होती है तो एतमाद बैठता है। इसके बाद अव्वल कुफ्र की बुराई और मिल्लत कुफ्र से अपनी बेजारी बयान की, और फिर ये भी बतला दिया मैं ख़ानदान नबूवत ही का एक फ़र्द और उन्हीं की मिल्लत हक़ का पाबंद हूँ। मेरे आबा व अजदाद इब्राहीम, इसहाक़, याक़ूब हैं। ये मशहूर नबी थे, सब लोग जानते थे। मैं उनके सिलसिले का हूँ। अपना तारुफ पेश कर रहे हैं। कहाँ तारुफ पेश करना जायज़ है और कहाँ नाजायज़ है, ये आगे आएगा। ये ख़ानदानी शराफत भी आदतन इंसान का एतमाद पैदा करने का ज़रिया होती है। ख़ानदानी शराफत कि फ़लाने के सिलसिले से, ख़ानदान से। इसके बाद बतलाया हमारे लिए किसी तरह जायज़ नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को उसकी खुदाई सिफ़ात में शरीक समझे। किसमें? खुदाई सिफ़ात। बार बार समझो इसको, बाकी सब चल जाएगा, लेकिन खुदाई सिफ़ात में किसी को शरीक बना दिया तो फिर ये कश्ती गर्क हो जाएगी। फिर फरमाया कि ये दीन हक़ की तौफ़ीक़ हम पर और सब लोगों पर अल्लाह ताला ही का फ़ज़ल है कि उसने सलामत फ़हम अता फरमाई, सही समझ। तो मालूम हुआ ईमान वाले क्या है, सही समझ वाले हैं, वरना पैदा करने वाले ही को ना मानना और दुनिया का बड़ा समझदार बनना, ये समझ वाला होना नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सही समझ, सलामत फ़हम अता फरमाकर कबूल हक़ अता हमारे लिए आसान किया। मगर बहुत से लोग इस नेमत की कदर और शुक्र नहीं करते। फिर उन्हीं कैदियों से सवाल किया, अच्छा ए मेरे रफ़ीक़ो कैद खाने के, अच्छा तुम ही बतलाओ, इंसान बहुत से परवरदिगारों का परस्तार हो, पूजने वाला, परस्तार पूजने वाला हो, ये बेहतर है या ये कि सिर्फ एक अल्लाह का बंदा बने जिसका कहर और क़ुव्वत सब पर गालिब है। फिर बुत परस्ती की बुराई एक दूसरे
طریقے سے یہ بتلائی کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھ رکھا ہے، یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیے، نہ ان میں کوئی ذاتی صفات ہیں اس قابل کہ کسی ادنا قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے ان کو، کیونکہ وہ سب بے حس و حرکت ہیں۔ یہ بات تو آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ دوسرا راستہ ان کے معبود حق ہونے کا ایک اور تھا، اللہ کوئی سرٹیفکیٹ اتارتا، جیسے نبیوں کا سرٹیفکیٹ اتارا، ان کا بھی کوئی یہ معبود ہے، ان کو پوجو۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی نہیں اتارا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں اتارا، نہ ان میں کوئی خوبی، نفع نقصان کی قدرت اور نہ اللہ کی صنعت، یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفات اس قابل ہے کہ ان کو کسی ادنا قوت اور طاقت کا مالک سمجھا جائے۔ بت ہے پتھر کا، جھاڑ ہے، آگ ہے، ناگ ہے، پتھر ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تمہارے کھنڈوبا ہے، کتا ہے، قبر ہے، سمجھ میں آیا؟ سمندر ہے، سمندر کی پوجا کر رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جو اللہ کے نکالے بغیر نکل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سب کیا ہے اصل میں؟ تم نے لات، منات، عزا، حبل، ماروتی، فلانا، یہ وہ لکشمی، یہ سب کیا ہے؟ قرآن نے ایک آیت میں پورا پول کھول کے رکھ دیا، ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کو گھڑ لیا ہے، یہ نام رکھ لیے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو پوری حقیقت آپ کو یہی ملے گی، کہیں جا کے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان میں نفع ہے نہ نقصان ہے اور نہ ان کے لیے کوئی سند ہے، بس یہ نام ہے۔ کیا ہے یہ؟ یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، طے کر کے نہیں بتایا، معلوم تھا کہ یہ ہے، تو رہا ہوگا، دل شکنی ہوگی نا دوسرے کی، ہاں، تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا اور پھر اپنی ملازمت پر برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی، پھانسی، اور جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ پیغمبرانہ شفقت کی عجیب مثال ہے کہ طے شدہ بتا سکتے تھے تو چھوٹے گا اور تو مرے گا، لیکن دل شکنی نہ ہو اس واسطے انہوں نے ساقی بری ہو کر اپنی ملازمت پر فائز ہوگا، پھر فائز ہوگا، اور باورچی کو سولی دی جائے گی، یہ معلوم تھا، مگر پیغمبرانہ شفقت اور رافت کی وجہ سے متعین کر کے نہیں بتلایا کہ تم میں سے فلاں کو سولی دی جائے گی، تاکہ وہ ابھی سے غم میں نہ گھلے، بلکہ اجمالی طور پر یوں فرمایا تم میں سے ایک رہا ہوگا، دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ تو یہ آداب ہے، دل نہ توڑنے والے آداب ہے۔ یہ آخر میں فرمایا میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر جو دی ہے محض اٹکل اور تخمینہ حساب سے نہیں دی ہے، بلکہ یہ تعبیر کیسی ہے؟ یہ خدائی فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس بارے میں جو تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ تو کس کا فیصلہ یہ؟ یوسف اپنی جیب سے تھوڑی بتا رہے ہیں۔ میں جب نیا آیا مفتی بن کے تو ایک صاحب نے 3 طلاق کا کوئی مسئلہ میرے سامنے لایا، تو میں نے جواب دیا جو بھی تھا وہ کہ بھائی طلاق ہو گئی۔ تو جواب ملنے کے بعد مفتی شاکر بچہ ہے اس لیے ہم دارالعلوم دیوبند سے منگائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی منگاؤ۔ میرے کان پہ جب یہ بات آئی میں نے کہا ہاں مفتی بچہ، ادھیڑ، بوڑھا، جوان ہو سکتا ہے، فتویٰ ایک ہی عمر کا رہتا ہے، منگا لیں۔ فتویٰ ہم اپنی جیب سے کہیں گے تو ہوگا نا بچہ، ہم نے تو جو کہا ہے اپنے بڑوں سے جو پڑھا ہے وہ کہا ہے، آیا فتویٰ تو بیچارے خاموش ہو گئے۔ تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اب یہ ٹل نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، جن حضرات مفسرین نے ان لوگوں کے خوابوں کو غلط اور بناوٹی کہا ہے
دو قسم کے علماء ہیں، کہتے ہیں کہ سچی خواب دیکھا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے آزمانے کے لیے کیا تھا. آزمانے کے لیے بھی مفتیوں کو پوچھا جاتا ہے. ہمارے قریب میں ایک بیچارے حافظ صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مفتی آیا ہوا ہے تو کسی کے ہاتھ سے بھیج دیا. ایک سوال میرے سامنے آیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے کہ اگر کوئی زید جو ہے وہ زید یا کوئی اگر اپنا گیلا پیر لے کر گوبر کے لیپے ہوئی اس پر فرش پر چلا جائے اور پھر جا کر نماز پڑھے تو اس کا وضو باقی رہا، نماز ہوگی یا نہیں؟ بینو توجرو المستفتی نام گل. شاید کہ 7-8 برس کے بعد ہمارا آپس میں ملنا ہوا، نزدیکی رہتے تھے لیکن تو میں تو کچھ نہیں بولا، السلام علیکم السلام. انہوں نے چھیڑا، ہم نے آپ کے پاس ایک مسئلہ بھیجا تھا، آج تک اس کا جواب. تو مجھے 7 سال کے بعد یاد آیا، اچھا وہ سمجھ میں آیا، ویب سائٹ یہ تھی. ارے میں نے کہا اتنی زحمت گوارا کرنے کے بجائے جہاں آپ نے قلم روکا اسی کے آگے جواب لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیتے. ارے تم نے پہچان لیے، کیا بولتے یعنی آزماتے ہیں لوگ، اور آزمانے کے لیے بھی نقل کو 10 من عقل لگتی ہے، وہ ان میں نہیں ہے، تو آزماتے رہتے ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے کہا کہ یہ بناوٹی سوال تھا، جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلائی تو یہ دونوں بول اٹھے، ہم نے تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھا، محض بات بنائی تھی آپ کو آزمانے کے لیے. تو حضرت یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم بناوٹ کرتے بیٹھو، ہم بناوٹ نہیں کرتے، اب تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. ایک تو بیچارہ سولی پہ جائے گا، دوسرا اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ پھر جس شخص کے متعلق یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے ذریعے یہ سمجھے تھے کہ وہ رہا ہوگا، اس سے کہا تم آزاد ہو کر جیل سے باہر جاؤ اور شاہی دربار میں رسائی ہو تو اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارا بھی ذکر کر دینا. لوگ بولتے ہیں نا ذرا ہماری فائل پر بھی نظر کر دینا، ذرا سفارش کر دینا، بولتے ہیں جی، انسانی فطرت ہے، جہاں سے کام بن جائے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عورت تھی، عورت، اور وہ مجذوبہ تھی. جیسے یہ بابا جان پونا کی درگاہ ہے نا، بابا جان یہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ پٹھان مجذوبہ عورت تھی. وہاں فوٹو بھی لگا ہوا ہوگا، اندر دیکھیں گے تو پٹھان مجذوبہ عورت، اللہ کی یاد میں غرق عورت، تو اس کو بنا دیا بابا جان. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ سہارنپور کے ریلوے اسٹیشن پر وہ مجذوبہ رہا کرتی تھی. نہیں، کانپور، شاید کانپور کی. تو کانپور سے کوئی صاحب جا رہے تھے سہارنپور، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا کے ابا مولانا یحییٰ صاحب اس وقت حیات تھے. کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب؟ کہ وہ سہارنپور جا رہے ہیں، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے. کیا کہا؟ ہاں، مولوی یحییٰ کے پاس جا رہے ہوں، ان سے کہنا ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے. وہ آئے اور اپنا مجلس تھی، کچھ ملاقات وغیرہ ہوئی، جاتے ہاں وہ فلانی مجذوبہ نے آپ سے سلام کہا تھا اور یہ کہا تھا ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے. جیسے ہی یہ مصرع سنا مولانا یحییٰ صاحب کا رنگ فق ہو گیا، پیلا پڑ گیا، اور وہ ابھی کانپور پہنچے نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ دوسرا مصرع ان کو یاد تھا، اے عدم کے جانے والو کوئے جانا میں جب پہنچو. عدم آخرت، اے عدم کے جانے والو کوئے جانا میں، یعنی جب معشوق کی گلی میں پہنچو، کوئے جانا میں جب پہنچو ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ انتقال کرنے والے ہیں، تو اللہ کے پاس جب جاؤ تو اس غریبہ کو بھی یاد رکھنا. کہاں سے کہاں بات. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے. اس واقعے کے چند سال مزید قید میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کہا تھا ہماری فائل ذرا دیکھ لینا، ہم کو یاد کرنا. بضع سنین، تقریباً 7 سال یہ اور جیل میں رہے.
پہلا مسئلہ ایک یہ سمجھ میں آیا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھیجے گئے جو مجرموں اور بدمعاشوں کی بستی ہوتی ہے. جیل بظاہر کس کی بستی ہوتی ہے؟ مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق، حسن معاشرت کا وہ معاملہ کیا، سب گرویدہ ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ لوگ کیسے یہ نہ دیکھا جائے. مصلحین کے لیے لازم ہے کہ مجرموں خطا کاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنوں سے مانوس و مربوط کرنے کی کوشش کریں، کسی قدم پر نفرت کا اظہار نہ کریں. یہ ہمارا پیشہ ہے اور ہمارا شیوا ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، انا نراک من المحسنین سے معلوم ہوا تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جن کے نیک صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو. ویسے تو پہلے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. میں اپنی اہلیہ کے پاس تھا ابھی چند دن پہلے، تو ایک خواب دیکھا میں نے بہت برا. میرے منہ سے اچانک نکلا، میں نے برا خواب دیکھا. میری اہلیہ مجھے کہتی مت بولو، بس عمل کر لو. ہم نہیں سکھایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو، ہو گیا. برے خواب کا علاج ہو گیا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہ علاج ہے، پوچھتے بیٹھنا علاج نہیں. ہمارے ایک بہت بڑے دین کے داعی ایک صوبہ سنبھالتے تھے، نظام الدین مرکز میں سال لگا رہا تھا، تو وہ پریشان ملے 236 کے اندر. کیا بات؟ ارے ہمارے مولوی صاحب ہے، بیٹا ہے، سال لگا رہا ہے حیدرآباد میں، لیکن راتوں کو برے برے خواب دکھ رہے ہیں، اس لیے پریشان ہے. میں لائیے فون لیا، میں نے کہا مولوی صاحب پڑھا نہیں تھا آپ نے، یاد نہیں آ رہا ہے تو یاد کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو برا خواب پڑے تو وہ جیسے ہی بیدار ہو، اگر سونا ہے تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں 3 مرتبہ، بائیں طرف تھو 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 تھتکار دے اور کروٹ بدل کے سو جائے. اور اگر نہیں سونا ہے تو یہی عمل کر کے اپنے کام میں لگ جاوے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی ہی سنت نہیں ہے، یہ علاج ہے. اللہ کے رسول آسمان سے لے کر آئے ہیں. کس معبر کے پاس جائیں گے تعبیر پوچھنے کے لیے؟ کہاں خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہر علماء ملیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو عام علاج دے دیا. گاؤں دیہات کے اندر بھی اگر ہے تو یہ علاج کر لیویں، وہ برے خواب کے جتنے برے اثرات ہیں سب ختم ہو جائیں گے. دل کو اطمینان دلا دے میں نے اللہ کے نبی کا عمل کر لی. ارے سمجھ میں آیا تمہارے بھی؟ پوچھتے بیٹھنا مت بیٹھنا. سمجھ میں آیا؟ علاج کر لینا اور یقین کر لینا. پھر انا نراک من المحسن. تیسرا مسئلہ معلوم ہوا، حق کی دعوت دینے والوں، اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق اور علمی و عملی کمالات کے ذریعے اللہ کے بندوں پر اپنا اعتماد بٹھائیں، خواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے. کاہے کے لیے اپنے کمالات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ وہ دین کی بات سنیں، اس لیے ان کو بھروسہ بیٹھے. اس لیے میں نبیوں کے خاندان کا ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، بتا رہے نا. جیسا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا معجزہ بھی ذکر کیا، خاندان نبوت کا فرد ہوں یہ بھی بتایا. یہ اظہار کمال اگر اصلاح خلق کی نیت سے ہو، مخلوق کی اصلاح کی نیت سے، اپنی ذاتی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، تو یہ وہ تزکیہ نفس نہیں جس کی ممانعت قرآن میں ہے. فلا تزکوا انفسکم، سورہ نجم، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بہت پاک پوتر مت بتلاؤ، اپنی پاکیزگی مت بتلاؤ. تو وہ کاہے کے لیے؟ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں. جو اپنی بڑائی جھاڑنا چاہے اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن جو مخلوق کی اصلاح کے لیے، بھائی ان کو میری بات پہ بھروسہ تو بیٹھے، اس لیے تھوڑا سا تعارف کرتا ہے تو چل جائے گا. چوتھا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، تبلیغ و ارشاد کا ایک اہم اصول یہ کہ داعی اور مصلح کا فرض ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنا وظیفہ دعوت و تبلیغ کو سب کاموں سے مقدم رکھے. پہلا کام کون سا؟ ہمارے اس زمانے میں جو فضل کریم بھائی تھے انہوں نے ہی مجھے 3 دن نکالا. میں فضل کریم کی تشکیل ہوں، عمر تھی میری 17 سال. مولانا فضل کریم نے نپانی مدرسے سے نکالا، بیلگام لے گئے اور اتنے میں مولانا یونس صاحب آئے. فضل کریم آرام کر رہے تھے اور مولانا یونس صاحب نے واپس کر دیا مجھے. پھر فضل کریم بھائی واپس آئے نپانی میں، اتنا بڑا انسان، اور رات کو رکے اور مجھے کہا ہم اتنا ناراض ہوئے،
ہم ساتھیوں کو جوڑتے ہیں اور تم توڑتے ہو. میں 17 سال کا. تو وہ فضل کریم بھائی کا زمانہ تھا. اس ٹائم پہ بہت سے شلوکن اور بہت سے ڈائلاگز تھے ہمارے تبلیغ میں. اس میں ایک یہ بھی تھا, نمبر 1 نمبر 2. دعوت کا کام اگر نمبر 1 پر ہو تو کام رہے گا, اگر نمبر 2 پر آ جائے تو کام نہیں رہے گا. ہم کو دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے, اسی دنیا میں ہم کو جینا ہے, لیکن کیسے کہ ہمیشہ دعوت مقدم ہو اور ثانوی درجے میں کون ہو, دنیا کے کام ہو, تو ضرورتیں پوری ہوتی رہے گی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن جہاں میں نے کل بھی کہا تھا, جہاں انسان کی اپنی پوزیشن بن جاتی ہے وہاں دعوت نمبر 2 پہ چلی جاتی, ہوئی نہیں ہوئی, اپنے مفادات اس اثر کے اندر آدمی پورے کرتا رہتا ہے, یہاں چوک ہو جاتی ہے داعی سے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور ضرورتیں ساتھ میں ہیں, ضرورتیں جانے والی نہیں ہیں. داعی دعوت بھی دے رہا ہے, تیل نمک کی فکر بھی ہے, کہاں سے پورا کرے گا؟ تو یہیں سے پورا کرے گا بیچارہ. اس میں لحاظ کرنا ہے ذرا, کہ کبھی بھی داعی اور دین کا ذمہ دار اپنے اصلی کام کو نہ بھولے. جیسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بعد میں بتائی ہے, اور پہلے شرک کی برائی, توحید کا اثبات, اور انہوں نے اپنا جو مشن تھا اس کو پورا کیا. 5واں مسئلہ یہ سمجھ میں آیا اصلاح سے متعلق کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دل نشیں ہو سکے. حکمت کے ساتھ ایسی بات کہی جائے جو دل میں بیٹھے, خالی بوجھ اتار دینا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ سامنے والے نے قبول کرنا چاہیے, وہ ادا اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. جیسا یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دکھلایا کہ مجھے کوئی کمال حاصل ہوا, اور وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو چھوڑ کر ملت اسلام کو اختیار کیا. یہ جو کچھ کمال مجھ میں دیکھ رہے ہو یہ توحید کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ اور شرک چھوڑنے کا کمال ہے. تو ان کے دل میں عزت کس کی بیٹھے گی؟ یوسف کی بیٹھے گی یا اسلام کی بیٹھے گی؟ بولو نا, اسلام کی بیٹھے گی. یہ کمال. اور پھر کفر و شرک کی خرابیاں دل نشیں انداز میں بیان فرمائی. سمجھ میں آیا؟ تو سامنے والا سن لے اور اس کو قبول کر لے. کوشش ایسی کرنی چاہیے. میں پہلے چلے پہ چل رہا تھا اور گاؤں کھیڑے میں گیا 10 کلومیٹر روزانہ پیدل. یہ وڑجی, رہاڑی, ایولا, ضلع ناسک, وہاں چل رہے تھے, پیدل چلتے. اب گاؤں کھیڑے میں گیا, اس کو سمجھا رہا ہوں میں, اور میں ابھی دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آیا تھا, اور میری زبان اس وقت بھی بہت اچھی صاف تھی. تو میں جب سمجھانے لگا تو اس کے سمجھ میں کچھ آوے نہیں, تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں. بیل معلوم؟ بیل؟ بولے ہاں معلوم. میں نے کہا بیل کو اس وقت تک چارہ دیتا ہے مالک جب تک کہ وہ اس کے لیے جوتنے کا کام کرتا ہے, کھینچنے کا کام کرتا ہے. اور بیل اگر کام چور ہو گیا تو پھر لے جا کے خود کسائی کے حوالے کرتا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ پیسے دے. بولے ہاں. میں نے کہا مسلمان بھی ایسا ہی ہے. جب تک کہ یہ مسلمان اللہ کے دین کے مقصد پر تھا آن ڈیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے سروں کا تاج بنایا تھا, اور جب سے اس نے اللہ کا کام چھوڑ دیا, خالی روٹیاں توڑنے لگا, تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے سامنے ذلیل کر دیا. ایسے ہی بھانڈا, برتن نہیں, بھانڈا, بھانڈے کو ہم گھستے ہیں, رکھتے ہیں, یہ کرتے بعد میں لے آ کے پیتل کی دکان پہ بھیج دیتے ہیں. اس کی سمجھ میں آیا تو میں نے اس بیان کا نام رکھا تھا بیل بھانڈا. تو جب میں اس کو سمجھا رہا تھا تو ایک شعر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا, اس سمجھانے پر اللہ نے سمجھا دیا. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, اقبال کا شعر ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ کیا ہے؟ کیمیاء سعادت, امام غزالی کی کتاب پڑھتے رہو. لیکن جو غزالی اندر اپنے دل کے بھڑاس کو, اپنے دل کے درد کو سامنے والوں کے سامنے رکھتے تھے کھول کر, وہ درد غزالی, وہ تلقین غزالی, وہ سمجھانا غزالی کا, وہ سامنے والے کے دل میں اتارنا, وہ باقی نہیں رہا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو کہہ رہے ہیں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ انداز وہ اپنانا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے. وما علینا الا البلاغ نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وما علینا. او مولانا, ایک نے کہا تم ہمیشہ بیان کرتے یار امت یہ کرو وہ کرو, ایسا کرو ویسا کرو, یہ کرو, تم تو عمل نہیں کرتے. مولانا ذرا چالو تھے. مولانا بولے بیان کے آخر میں کیا بولتا ہوں تم سنتے کہ نہیں؟
بولے کیا؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا، عمل تمہارا کام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، عمل بھی ہمارا کام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حکمت کے ساتھ بات کہی جائے۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ثابت ہوا جو معاملہ مخاطب کے لیے تکلیف دہ ناگوار ہو اس کا اظہار ضروری ہو تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز سے ذکر کیا جائے اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے۔ جیسے تعبیر خواب میں ایک شخص کی ہلاکت تھی لیکن اس کو متعین کر کے نہیں بتایا کہ تو سولی پہ لٹکے گا، ارے سمجھے گے؟ ہمارے یہاں تو ارے کا اس کے نعت کو لگے، یہ گیلا ہے، یہ سدھرنے والا نہیں۔ ہم داعی لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں یہ بدل گیلا ہے، تو کبھی نہیں سدھریں گا، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے چاہے جتنا برا ہو۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے وہ کون، ہم اپنے منصب کو دیکھیں گے، ہم داعی۔ ایک مسئلہ یہ، یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے اس قیدی سے کہا جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا، وہ بے قصور جیل میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی مصیبت سے خلاصی اور چھٹکارے کے لیے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کسی بھی مصیبت میں کسی شخص کو واسطہ بنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا، اور نبی کبھی ناجائز کام نہیں کرتے ہیں، نبی کبھی ناجائز کام نہیں کرتے۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، واسطہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اب یہی بات ہے لیکن پیغمبر، برگزیدہ پیغمبروں کے لیے ہرگز ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں پیغمبر ہے تو ہر جائز جو امت کے لیے جائز ہے وہ نبی کے لیے بھی پسند ہو، ایسا نہیں کہ کسی انسان کو اپنی خلاصی چھٹکارے کا ذریعہ بنائے۔ ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہونا ہی انبیاء کا اصلی مقام ہے۔ اس لیے شیطان نے بھلایا اور یہ 7 سال اور جیل میں رہے کیونکہ نبی تھے۔ امت کو تو جواز سمجھ میں آ گیا، بنا سکتے ہیں واسطہ، لیکن نبی کے لیے پسند نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ 43 سے لے کر 50 آیت تک۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں۔ دیکھو بادشاہ کا خواب ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کہا میں خواب دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی ان کو کھاتی ہے، 7 گائیں دبلی۔ موٹی گایوں کو کون کھا رہی ہے؟ اور 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی 7 بالی۔ بالی بولے تو گچھا، کاہے کا گچھا؟ یہ تمہارے جواری کا یا تمہارے گیہوں کا، اس کو گچھا بولتے ہیں۔ یا ایھا الملا، اب جو سرکاری درباری کھانے پینے والے موٹے تازے مولانا لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھ رہے ہیں یا ایھا الملا، اے دربار والو، تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، اگر ہو تم خواب کی تعبیر دینے والے، بتاؤ کیا تعبیر ہے اس کی؟ 7 گائیں اور 7 بالی۔ بولے وہ کیا بولے؟ یہ خیالی خواب ہیں، اضغاث و احلام۔ یہ کیا ہیں؟ یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ اور وہ بولا جو بچا تھا، شراب پلا رہا تھا، وہ بچ کے آیا تھا نا، بھول گیا، وہ بولا
جو بچا تھا ان دونوں میں سے، اور یاد آ گیا اس کو مدت کے بعد، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، میں بتاؤں اس کی تعبیر، تو تم مجھ کو بھیجو۔ کہاں؟ جیل بھیجو۔ جا کر کہا اے یوسف، اب بیچ کی ساری چیزیں قرآن اڑا دیتا ہے، جا کر کہا اے یوسف سچے، حکم دے ہم کو اس خواب میں 7 گائیں موٹی ان کو کھائیں، 7 دبلی گائیں اور 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی، تاکہ لے جاؤں میں لوگوں کے پاس، شاید ان کو معلوم ہو۔ خواب کی تعبیر پوچھا، 7 سال کے بعد آیا۔ یہاں شرافت آزمائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف نے فوراً تعبیر بتا دی، فرمایا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر۔ مصر والے کیا کریں گے؟ کھیتی کریں گے، بیٹھے بیٹھے سکون سکینہ نازل ہو رہی ہے تیرے پہ، ہاں جی، تو 7 برس جم کر کھیتی کرو گے تو کیا کرو؟ اب دیکھو تدبیر بتائی، جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں۔ سمجھ میں آیا؟ گاؤں کھیڑے کے گھروں کے اندر کوئی جاتا ہوگا تو کسی نے دیکھا ہوگا کہیں پر 1-2 لٹیں لٹکی ہوئی ہیں لہسن کی، کہیں پر پیاز کی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیا بھٹا ہوتا ہے، یہ محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں، قدرت اس کی حفاظت کرتی ہے اور وہ بیج کے کام آتا ہے۔ کائے کے کام آتا ہے؟ اور جہاں اس میں سے نکلا انسان کا ہاتھ لگا وہاں کیڑ لگ جاتی ہے اس کو۔ تو کہا کہ جو تم کاٹو نا 7 سال میں اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، وہی بالی اس میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، کھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہو۔ یہ راز تھا جو حضرت یوسف کو بتایا، اور دوسروں کے اناج سڑ گئے تھے، یہ بچ گیا تھا۔ سمجھ میں آیا کیا؟ یہ راز تھا۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 برس سختی کے، وہ 7 سال میں کھا جائیں گے جو رکھا تھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا سا، سمجھ میں آیا، جو روک رکھو گے بیج کے واسطے، پھر سے بونا ہے ایک سال، پھر اس کے بعد پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں بارش برسے گا لوگوں پر، اس میں رس نچوڑیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ برکت دیں گے کھیتی میں، 7 سال کا کور ہو جائے گا، رس نچوڑو گے۔ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ، اب وہ آیا، تعبیر دی اس نے، بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا یوسف کے پاس دوبارہ یہ ساقی آدمی نے کہا، ہاں آدمی جب پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے، اچھا میرے کو بلایا ہے، چلو، نہیں، شریف ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا اپنے خاوند کے پاس، یعنی اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے، وہ قصہ ذرا کیا ہے بتاؤ، کون قصوروار تھا، میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ بادشاہ سلام، اب تحقیق شروع ہو گئی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اضغاث احلام کا مطلب کیا ہے؟ خیالی خواب۔ اضغاث زغث کی جمع ہے، جو ایسی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے خس و خاشاک، گھاس پھوس جمع ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس گٹھڑی کو زغث، اور جمع اضغاث۔ معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ ملے جلے ہیں جن میں خیالات وغیرہ ہے، محنت تو تھی نہیں، محنت صرف دسترخوان کے شعر تھے وہ، ارے سمجھے گے نہیں، اور اللہ کی طرف سے عطا بھی نہیں ہوا تھا ان کو کچھ، اس لیے بولے نہیں ہم یہ سب خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو یہ گیا اور اس نے جا کر کہا یوسف علیہ السلام سے، صدیق اے سچے، کیا کہا؟ ہاں قول و فعل میں سچا، ذرا بتاؤ خواب کی تعبیر، ایسا ایسا ہے، 7 گائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں لگائی، فوراً تعبیر بتا دی، جاؤ اپنا کام کرو۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ واقعات کے جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہے وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جو عالم مثال میں ہوتی ہے وہی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔ تو یہ بتایا انہوں نے کہ دیکھو ایسا ایسا ہوگا، 7 سال خوب جم کے تمہاری کھیتی ہوگی، تھوڑا تھوڑا نکالنا، باقی بالی میں رہنے دینا، کیڑا نہیں پکڑے گا، اور 7 سال کو کافی ہو جائے گا وہ۔ اس کے بعد پھر 7 سال وہ جو قحط آئے گا کھا لو گے، تھوڑا سا بچے گا، پھر بوؤ گے تو اس کے اندر 1 سال میں اگلا پچھلا سب حساب برابر ہو جائے گا۔ یہ تعبیر ہے۔ گائیں سے مراد یہ ہیں، سوکھی گیلی بالی سے یہ مراد۔ سمجھ میں آیا؟ جب وہ لوٹا تو اس نے جا کر سب سنایا، بادشاہ کو بھی سمجھ میں آیا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ ان کو لے کے آؤ میرے پاس۔
تو یوسف علیہ السلام اتنے دن کے تھکے ہارے لیکن فوراً لبیک کہہ کے گئے نہیں، بلکہ فرمایا میں نہیں آؤں گا، پہلے سچ جھوٹ ثابت ہونا چاہیے، ہمارا الزام دھلنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ کی مہربانی سے جیل سے باہر آئے ورنہ تو یہ تھے داغدار۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن کس کا نام نہیں لیا؟ زلیخا کا نام نہیں لیا۔ یہ بھی شرافت ہے، جس کا کھایا ہے اس کا لحاظ ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، تو کس کا نام لیا؟ کہ وہ جو ہاتھ کاٹنے والیاں تھیں نا، ان کا کیا قصہ ہے ذرا بتائیے۔ عزیز کے گھر میں چونکہ پرورش پانے سے فطرتاً شریف انسان کے لیے قابل لحاظ ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے لحاظ کیا۔ ایک بات یہ بھی کہ اصل مقصود اپنی برات کا ثبوت تھا کہ میں بری ہوں، بس یہ ثابت کرنا تھا، کسی کا عیب اچھالنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ زلیخا کا نام نہیں لیا۔ اسی طریقے پر ایک بات اور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ ہے دعوت اور ایک ہے ملوکیت، بادشاہت۔ بادشاہ پہلے بادشاہوں کی برائی کرتا ہے، دیکھ لو کتنی برائیاں ہیں، کتنا ننگا کرتے ایک دوسرے کو، واٹس ایپ دیکھتے رہو، یہ پارٹی اس کو، وہ پارٹی اس کو، وہ وزیر اعظم کو، اس کو سب چلتے رہتا ہے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے کے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پہلے کے نبی کی۔ اب یہ ہے صحیح بخاری جامع ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔ حضور فرما رہے، حضور ہیں لیکن یوسف کی تعریف کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی کیا کر رہے ہیں؟ جی، امام طبری کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یوسف کا صبر و تحمل، مکارم اخلاق قابل تعجب ہے۔ جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا، یہ بھی حدیث ہے، میں ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں۔ پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لایا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ حضور کے اخلاق ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کی برائی میں مت لگو، جس کی خوبی ہے بیان کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کی ان چیزوں کی تعریف کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہو گئے، ہمارے نبی مفضول ہو گئے۔ مجموعی افضلیت حضور کو حاصل ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تمام انبیاء میں افضل ہے، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم امت اور خیرخواہی عوام کے لیے وہی مناسب و افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقہ کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا، تعلیم امت کے لیے فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟